नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां जमीयत उलमा हिंद कुशीनगर मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के बाद ढोलाहा के जामा मस्जिद में चुनावी मीटिंग की गई, जिसके अंदर दस्तूर के मुताबिक चुनाव कराने के लिए जमीयत उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश हेड ऑफिस के तरफ से जमीयत उलमाए हिंद महाराजगंज के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहिद्दीन और सरपरस्त कारी तैयब साहब को चुनाव ऑफिसर बनाकर भेजा गया था। उन दोनों लोगों की मौजूदगी में जमीयत उलमा कुशीनगर का चुनाव हुआ है, जिसमें मुफ्ती सईद अहमद कासमी को तीसरी बार जमीयत उलमा कुशीनगर का सदर चुना गया है। तो वहीं मौलाना इशराक अहमद को उप सदर चुना गया है और मौलाना आबिक साहब को जनरल सेक्रेटरी तो रियाज अहमद को कोषाध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद से सी न्यूज ने मौलाना मोहिद्दीन और कारी तैयब से बात की है, तो सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। राशिद बिल्ला और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर में और हमारे साथ एक इतने अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनकी अगर तारीफ़ कराएं तो बहुत लंबी तारीफ़ होगी। हम मुख्तसर में बता दें कि हज़रत आल इंडिया मिल्ली काउंसिल मशरक़ी जोन यूपी के सदर हैं और इसके अलावा इक़रा फाउंडेशन महाराजगंज के डायरेक्टर हैं और जमीयत उलमा महाराजगंज के ये सरपरस्त आला हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, हज़रत आपसे एक मुख्तसर सा सवाल ये करेंगे कि हिंदुस्तान के हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं, इस वक्त मुसलमानों को क्या करनी चाहिए? मुसलमानों को इत्तेहाद के अंदर इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। मुसलमान अगर मुत्तहिद नहीं होगा तो उसका नुकसान होता रहेगा और उसका अंजाम बुरा होगा। मुसलमानों का हमारा पैगाम यह है कि वो मुत्तहिद हो जाए और किसी भी मसलकी अक़ीदे के एतबार से और किसी भी उससे कोई आपस का वो इंतशार न करे, मुत्तहिद हो जाए। हज़रत आप जमीयत के सरपरस्त आला हैं और जमीयत के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लोग यानी देहात एरिया की तरफ, ख़ास तौर से मशरिक़ की तरफ लोग नहीं जानते जमीयत को, तो इसको घर घर तक पहुंचाने का क्या नज़्म होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा लोगों को बताएं। हाँ, जमीयत उलमा जो हमारी आबाई जमात है, हमारी विरासत है और जमीयत उलमा की एक बड़ी क़ुरबानियाँ हैं और इस मिल्लत के ऊपर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जमीयत उलमा हिंद की का बड़ा एहसान है कि उसकी बुनियाद पर आज हमारा वजूद बरकरार है। माजी में जमीयत उलमा हिंद की जो कुर्बानियाँ रही हैं उसको तो हम बार बार कहते रहे हैं और उसी के सहारे से हम मुस्तक़बिल का लाहे अमल भी तैयार करते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मशरिक़ी उत्तर प्रदेश में किस तरीक़े से जमीयत उलमा का पैगाम घर घर पहुँचे, तो ज़ाहिर है कि हमें हमारे ख़ास तौर से मिल्लत के बाशऊर लोगों की, उलमा की, मिल्लत के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं और कॉलेजों के टीचर्स हैं, जो बाशऊर इंटेलेक्चुअल तबका है वो पूरी तरह से इसकी तरफ तवज्जो दे और हर मवाज़ियात में, हर गांव में और ख़ास तौर से जो ज़िलेई जमीयतों की तंजीमें हैं, उस ज़िलेई जमीयत की जो ज़ैली तंजीमें हैं तहसील लेवल की, उनको एक्टिव करें और हर महीने में अगर यानी 15 रोज़ा हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम हर महीने में एक प्रोग्राम किसी भी तहसील को मुंतखब करके करें और लाए अमल बनाएं और वहाँ के जो मकामी लोकल ज़िम्मेदार हैं उनको इस पर आमादा करें और वो अपने मातहतों को इसके लिए इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जमीयत के जो ज़िलेई अहबाब हैं वो अपनी जमीयत को इकनॉमिक्स तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर इतना मजबूत करें कि छोटे बड़े जो मसाइल हैं हमारे जो मुसलमानों के हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि गरीब मुसलमान यहाँ रह गया और उसको गरीब से गरीब तर बना दिया गया साजिश के ज़रिए से, तो उनको ज़रूरत पड़ती है छोटे छोटे मसाइल की। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने पिछले दिनों मरकज़ी जमीयत के लोगों ने तय किया था कि सिर्फ़ उलमा मदरसे न खोलें बल्कि स्कूल कॉलेजेस खोलें, बल्कि वो हॉस्पिटल वगैरह बनवाएं ताकि रिफाई काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और अपने बच्चों को वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, IAS बनाएं, IPS बनाएं। इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा और ये मेहनत मुसलसल होनी चाहिए, एक मर्तबा के करने से नहीं होगी। बार बार जैसे किसी राख को कुरेदा जाता है तो उसमें से लपट निकलती है, वो बुझती नहीं है, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी।
حضرت کشی نگر کے اندر جو آج آپ کا دورہ ہوا ہے یہ کس مقصد کے تحت ہوا ہے؟ خاص مقصد کیا تھا؟ کشی نگر میں ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، اور ایک کچھ ایسے خطے ہیں جہاں پر مسلم بیلٹ جو ہے وہ 60-65 کی تعداد میں ہے، 60-65% کی تعداد میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر علماء کی تعداد، اہل دین کی تعداد، اہل علم کی تعداد بہت بڑی ہے۔ تو یہ ہوا کہ یہاں کی جو جمعیت ہے اس سے تبادلہ خیال کیا جائے، اور اس کو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو اس کو پٹری پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور اسی سلسلے میں میرا آنا ہوا تھا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ جی حضرت مسلمانوں کے لیے چند منٹ کا کوئی پیغام جمعیت کی طرف سے آپ دینا چاہیں؟ جمعیت کی طرف سے مسلمانوں کا درد مندانہ پیغام ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے کہ مسلمان ظاہر ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، علم سے دوری ہونے کی وجہ سے اس کے پاس عصری علوم بھی نہیں ہیں اور دینی علوم بھی نہیں۔ دقت یہ ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں اس کے پلے بھی نہیں پڑتی، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ ہمارے خلاف کیا تدبیریں ہو رہی ہیں، کس طرح ہم کو اجاڑنے کے لیے یہاں پر کام کاج ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ مسلمان اتنا باشعور ہو جائے کہ میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ بھی پیغام، جو کچھ بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ملک میں وہ سمجھے، اور خاص طور سے ہمارا یہ مشرق کا جو مسلمان ہے، ہمارا پوروانچل کا مسلمان ہے، وہ اپنے تعلیم کے ذریعے سے اس سے واقف ہو سکے، اور اس کے لیے جس طرح سے تبلیغی جماعت میں کتاب پڑھی جاتی ہے ایک 5 وقت کے کسی نماز کو متعین کر کے، اس کے لیے ایک اس طرح سے تعلیمی انداز میں کے لیے فکر کرے، اور ہم جب تک اس پیٹرن پہ اپنی زندگی کو نہیں لائیں گے، مسلمان نہیں لائے گا جس پیٹرن پہ RSS کر رہی ہے۔ دیکھیے 70 سال میں RSS کے لوگوں نے دھوتی پہن کر کے دکان جا کر کے، جگہ جگہ جا کر کے ہندوؤں کو آج اتنا جاگروک کر دیا ہے، اتنا ان کو بیدار کر دیا ہے کہ کسی ہندو سے ووٹ کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گائے چراتے ہوئے، بھینس چراتے ہوئے کسی بھی چرواہے سے جا کے معلوم کیجئے گا کہ بھائی ووٹ کس کو دو گے، وہ فوراً جو ہے وہ اپنے منتخب اور من پسند آدمی کا، اس پارٹی کا نام لے لیتا ہے، اور ہمارا مسلمان ابھی تک کچھ ہی، یعنی وہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تو میرا پیغام یہ ہے اپنے بھائیوں سے، بڑے مسلمانوں سے، کہ بھائی اس کے لیے بیداری پیدا کرو، اور خود اس کی فکر پیدا کرو، اس کے اندر جو ہے وہ ہوش مندی لاؤ۔ اگر نہیں لاؤ گے تو کتنی دقتیں بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہم نے بات کیا حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے، تو حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جمعیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ہمارے چینل کے مادھیم سے جنتا تک، عوام لوگوں تک پہنچایا، اور یہ بتایا کہ جمعیت واقعی مشرقی یو پی کے اندر کچھ کمزور ہے، گھر گھر پہنچنی چاہیے اس کے پیغام کو، تاکہ لوگ اس کی قربانیوں کو سمجھیں اور جانیں کہ جمعیت کیا چیز ہے اور جمعیت کس طریقے سے لوگوں کے لیے قربانی پیش کرتی ہے۔ دوستو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں جو مہاراج گنج جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ میں یہ مولانا حضرت مولانا محی الدین صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء کے، اور اس کے علاوہ پرنسپل ہیں جامعہ دارالعلوم فیض محمدی ہتھیہ گڑھ کے، اور احیاء اسلام رسالہ کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ حضرت سے بھی ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ جو جمعیت علماء کے خدمات ہیں یہ لوگ اس سے متعارف نہیں ہیں، اور خاص طور سے جو جوہلا طبقہ ہے، جاہل طبقہ ہے، ان کو یہ پیغام کس طریقے سے پہنچایا جائے، کیا مادھیم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بڑی تنظیمیں ہیں، خاص طور سے جمعیت کے مقابل میں RSS آتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اتنی ایکٹیو ہے کہ اس کے ایک ایک پیغام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور آج ہر آدمی کے دماغ میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے BJP اور RSS بھری ہوئی ہے، لیکن جمعیت کو کوئی نہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جمعیت کے ہیں یا پھر ہم جمعیت کے لوگ آئے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ ہے کیا چیز؟ حضرت یہ کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ جمعیت کیا چیز ہے، اور جمعیت کسی اونچے لیول پہ کام کیوں نہیں کی، جیسے سوشل میڈیا کے مادھیم سے، چینل کے مادھیم سے، اخبار کے مادھیم سے؟ جی یہ ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو خاص طور سے جو مدارس کے فضلہ حضرات ہیں، یا اسی طریقے سے جو قوم کے بے خواہ حضرات ہیں، ان کو اس مہم میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور وہ کام جو رفاہی ہیں، جو عام طور سے انسانیت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس میں خوب آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور جمعیت کے کاز بھی یہی ہے کہ عام لوگوں کو انسانیت کی بنیاد پر ان کو مدد پہنچائی جائے، بیماروں کے علاج کی، یا اسی طریقے سے جو طبقے
نوخواں ہیں ان کے لیے تعلیم کی فکر کی جائے، ایسے علاقوں میں کالج کھولے جائیں، یا جو فیس نہیں دے سکتے ہیں ان کے بچوں کی فیس کی، اور جمعیت علماء کر بھی رہی ہے، جمعیت نے اس کے لیے اپنا کام شروع کیا ہے، کوچنگ سینٹر بھی کھولا ہے، اسی طرح سے اپنا کالج بھی کھول رہی ہے، انشاءاللہ ہوگا جی۔ جمعیت کا ایک بہت خاص پیغام ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اس پیغام کے تحت جمعیت کیا کرتی ہے؟ اسی مشن کے تحت تو جہاں کوئی آفت آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا فالوور ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کی مدد کے لیے جمعیت آگے بڑھ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے آسام کے اندر جب NRC کے ذریعہ لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، اور اس میں زیادہ تر لوگ دوسرے مذہب کے لوگ تھے، پھر بھی جمعیت نے آگے بڑھ کے ان کا کام کیا، اور پارلیمنٹ میں آواز لگا کر کے، پارلیمنٹ کے اندر اپنی بات رکھ کر کے ان کے حق میں فیصلے دلائی ہے جمعیت نے، اور اس طرح کے بہت سارے کام وہ کر رہی ہے۔ ابھی کشی نگر کے اندر پچھلے لاک ڈاؤن کا جب وقت تھا اور تبلیغی جماعت پہ میڈیا کے ایک پرہار پڑ رہا تھا، اس وقت کشی نگر کی جو جمعیت نے بڑا کام کیا تھا کہ DM اور SP سے مل کر کے اور جماعت لوگوں کو متعارف کرایا تھا، اور ان کو جیلوں میں نہیں جانے دیا تھا، باہر رکھا تھا، لیکن دوسرے جگہوں کی جمعیت کی یہ کارکردگی نہیں آئی تھی سامنے، جس سے لوگ بہت شرمندہ۔ اور اس کے علاوہ جمعیت ہندو مسلم کے اعتبار سے کوئی رسالہ کیوں نہیں جاری کرتی جو لوگ اس کو جانیں سمجھیں، اور اس طریقے کے جو کار جمعیت کرتی ہے، ضلعی جمعیت، جیسے آپ مہاراج گنج ضلع کی جمعیت ہیں، تو یہ لوگوں کے سامنے آئے خدمات تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہاں جمعیت بھی کوئی چیز ہے۔ جی نہیں، اس سلسلے میں کچھ ہماری کوتاہیاں رہی ہیں کہ ہم میڈیا کے اندر اپنے افراد کو تیار کر کے نہیں بھیج سکے ہیں۔ ویسے جمعیت نے اپنا رسالہ نکالا ہے، الجمعیت کر کے نکلتا تھا، اب اپنا 15 روزہ بھی نکلا ہے، کبھی 1 روزہ بھی تھا، ادھر کچھ کمیاں رہی ہیں۔ انشاءاللہ جمعیت اس کے لیے پرعزم ہے، اس کا چینل ہوگا اور اس کے افراد ہوں گے، اور جمعیت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا سماج جو ہے زرخیز ہو۔ زرخیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں ہماری نمائندگی ہو، ہمارے پاس ڈاکٹروں کا ایک پینل ہو، وکلاء حضرات ہوں، انجینئرس ہوں، یا اسی طریقے سے اس میڈیا کے لیے ہمارے پاس مضبوط اہلکار ہوں، اسباب ہوں، وسائل ہوں۔ اس کے لیے ہماری جمعیت فکر مند ہے اور کام کر بھی رہی ہے، انشاءاللہ آگے کام ہوگا۔ جہاں تک بات ہے لاک ڈاؤن کے ایام کی، تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ ایسے میڈیا کے اہلکار تھے جو گورنمنٹ کے تلوے چاٹنے والے تھے، انہوں نے غلط بیانی سے اور غلط میسج لوگوں کے بیچ پھیلایا تھا۔ جمعیت علماء کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم نے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریٹ کی، چیلنج کیا، اور ان کو سامنے آ کر کے جواب دینا پڑا ہے۔ تو جمعیت نے بہت بڑا کام کیا، ورنہ بھارت میں کوئی جماعت کے لوگوں کے حق کے لیے وہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جمعیت ہی ایک وہ تنظیم تھی، خاص طور سے سید ارشد مدنی صاحب دعوت برکاتہم، کہ انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا اور کام ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ، مہاراشٹر کی ہائی کورٹ نے خود اس کو قبول کیا کہ جمعیت کے لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا گیا، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے جگہوں سے کمنٹ آئے، تو ہوگا کام انشاءاللہ۔ جی حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جمعیت کا پیغام بھی بتایا، اور کچھ اعتراضات تھے جو جمعیت پہ اٹھ رہے تھے، لیکن نہ جاننے کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر کہ جمعیت نے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ تبلیغی جماعت کو اگر اس کرونا کال کے اندر سرکار کے اور میڈیا کے جو پرہار تھے اس سے اگر کسی نے بچایا ہے تو جمعیت نہیں بچایا ہے۔ اور حضرت بھی صحیح فرمایا کہ جمعیت کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اور اس میں نوجوانوں کو شکھت ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ دیش کے لیے اور دیش ہت میں آگے بڑھیں، اور جمعیت کے افراد قائم کریں، جمعیت کے افراد جو آگے چل کر کے اور اس طریقے کی مہم چلائیں گے، اس سے دیش بھی اچھا بنے گا اور جمعیت کے پیغام بھی لوگوں تک پہنچے گا۔ میں راشد باللہ، سی نیوز کشی نگر۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے سی نیوز بھارت کے ساتھ۔ ہر خبر آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ۔